अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहाद हुसैन। वजीर आजम इमरान खान जारहाना सियासत के पैरोकार हैं, उसी तरह जैसे वो जारहाना क्रिकेट के पैरोकार थे। दो चार जन्नाटेदार बाउंसर ना फेंकें तो फिर बॉलिंग का क्या फायदा। दो चार बल्लेबाजों की हेलमेट को बर्क रफ्तार गेंद से पॉलिश ना किया तो फिर बॉलिंग का क्या फायदा। कुछ ऐसी ही सियासी बॉलिंग का मुजाहरा जनाब वजीर आजम ने वकला की तकरीब से 2 दिन पहले किया। तंज और मजाक से भरपूर गुस्सा, ऊपर से ऑपोजिशन की तहरीक का दबाव और ऊपर से हॉल में भरा फ्रेंडली ऑडियंस। जनाब खान साहब ने दिल खोलकर अपने मुखालिफिन का फेंटा लगाया। तालियां भी बजी और कह भी लगे, नारेबाजी भी हुई और जुगतबाजी भी। इस आलीशान हॉल के अंदर तो ये तालियां भी गूंजी और नारे भी, ये कह भी गूंजे और जुगते भी। मगर हॉल के बाहर ये गूंज कुछ कम है। अगर कोई गूंज है तो वो महंगाई की है, वही महंगाई जिसके बारे में हुकूमती तर्जुमान कहते हैं कि ये तो पिछली हुकूमत का तोहफा है। वही महंगाई जिसके बारे में वजीर आजम ने खुद ये कहा अपनी ट्वीट में। देखिए, कहा उन्होंने कि पीर से शुरू होने वाले आइंदा हफ्ते हमारी हुकूमत अशियाए खुर्दोनोश सस्ती करने के लिए तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाएगी। हम पहले ही महंगाई के अवामिल का जायजा लेते हुए तयन कर रहे हैं कि आया रसद में वाकई कमी है, माफिया की जानिब से जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग वगैरह उसके सबब है। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा, या दालों और पाम ऑयल वगैरह की आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतें इसकी वजह हैं। बहरहाल आइंदा हफ्ते से हम अपनी हिकमत अमली नाफिज करेंगे और इदारों समेत तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाते हुए अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी के लिए इकदाम का आगाज करेंगे। यह कहा वज़ीर आज़म साहब ने। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट जो है वो भी कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते के रोज मैं कन्वेंशन सेंटर में अपनी टाइगर फोर्स से मिलूंगा। तब तक हमारे रजाकार अपने कुर्ब जवार में बाकायदगी से दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें मालूम करें और उन्हें टाइगर फोर्स के पोर्टल पर डालें। हफ्ते को मुनक्किद नशिस्त में हम इन पर तबादला ख्याल करेंगे। यह कहना था वजीर आजम साहब का। अब यह ट्वीट जो वजीर आजम साहब ने दागी है, इसमें 2 मसले हैं। एक, इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को अब तक यही नहीं मालूम कि इस कमर तोड़ महंगाई की वजह क्या है। 2, इसको हल करने का जरा तरीका चेक करें। टाइगर फोर्स, अब टाइगर फोर्स वाले जरा ये चार्ट भी जरा देख लें। ये चार्ट माहिर मईशत उज़ैर यूनुस ने कुछ ही दिन पहले ट्वीट किया है और इसका सोर्स है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें देखिए, ये मवाजना है, कीमतें हैं अगस्त 2018, ये बाद में उन्होंने करेक्ट किया कि सितंबर 2018 से सितंबर 2020 की। इसके मुताबिक व्हीट फ्लोर आटे में तकरीबन 35% इजाफा हुआ है कीमतों में, चावल तकरीबन 12.5%, मुर्गी 37%, दूध 20%, तकरीबन 21%, वेजिटेबल घी 37% इजाफा और अद्वियात में 25% और चीनी में 71% इजाफा हुआ है। तो यह है महंगाई की इस वक्त असल सूरत हाल, जिसको हम कमर तोड़ महंगाई कहते हैं। अब मसला यह है कि क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत हमें यह भी बता दे कि यह जो टाइगर फोर्स है ये महंगाई को कंट्रोल करने में कौन सी गरां कदर खिदमत अंजाम देगी। क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत इसके साथ हमें यह भी बता दे कि महंगाई की असल वजह पता करने में कितना वक्त लगेगा। 26 महीने तो हो गए हुकूमत को हुकूमत करते हुए, क्या मजीद 26 महीने दरकार होंगे। और क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत हमें यह भी बता दे कि महंगाई पर गुफ्तगू करना क्या मना है, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि इस हवाले से हुकूमती वुज़रा ने उतने ही जोश और खरोश से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हों जितनी वो अपोजिशन को लान तान करने के लिए रोज करते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब ने आज कुछ इसी तरह की बातें की। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। 2 साल पहले मेरे मुल्क में खुराक की चीजों की जो कीमती थी, आप ये एहसान करें कि उन्हीं कीमतों को बहाल करें। 2 साल पहले हमारे मुल्क में दवाई की जो कीमती थी, आप उन्हीं कीमतों को बहाल करें। अब इस मुल्क को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आए दिन मुखालफीन को दे मार 4.5 करना सियासी चाल तो हो सकती है,
मगर इससे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल हल नहीं होते। इनके लिए चाहिए पॉलिसी साजी चाहिए, संजीदा कारकर्दगी चाहिए और होशमंदी चाहिए। इसी पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब मामलात जो हैं वो गंभीर हैं। महंगाई का जिक्र अभी मैंने ब्रेक से पहले किया। उसके अलावा जो सियासी इस वक्त एक बहरानी कैफियत हमारे सामने है, वो एक अलग इशू है। और इन तमाम तर के सामने हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मंझे हुए सहाफी हैं और लिखारी हैं। इनसे बात करते हैं, इनका जो कलेक्टिव विजडम है उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई यानी कि मामलात हैं क्या। मजहर अब्बास साहब मेरे पहले मेहमान हैं। मायनाज सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, जियो टेलीविजन पे अपना शो भी करते हैं, लिखते कॉलम भी लिखते हैं। जनाब इम्तियाज गुल साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, ऑथर हैं और पाकिस्तान टेलीविजन पे अपना एक ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्राम करते हैं। और जनाब मुशर्रफ जैदी साहब मेरे तीसरे मेहमान हैं। एक बार फिर एक और ज़बरदस्त कॉलम नवीस हैं, वीकली कॉलम लिखते हैं, तज्जियाकार हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें मैं कुछ थोड़ा सा अभी मैं जिक्र भी कर रहा था, लोग पूछते हैं क्या घबराने का वक्त आ गया है? आ गया मुशर्रफ साहब घबराने का वक्त? देखिए, क्या मैं ये समझता हूं कि इस हुकूमत को घबराना चाहिए या नहीं? मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा इतना तगड़ा ऑपोजिशन या कोई इतनी बुरी जो है मईशत की हालत या कोई ऐसा फ्लड या कोई ऐसा क्राइसिस कोविड-19 जैसा जो हुकूमत नहीं संभाल पा रही। तो बिल्कुल घबराने का वक्त आया, ना घबराने की जरूरत है। लेकिन क्या ये हुकूमत घबराई भी है? ये हुकूमत जब से इसकी तख्लीक हुई है और अब तक सिर्फ घबराहट के अलावा इसका जो बुनियादी मफरूजा या बुनियादी जो इसकी क्वालिटी हमें नजर आती है वो घबराहट है। इसकी क्या वजह बन सकती है? क्या ये गलत तौर तरीके से जो है तख्लीक दी गई? क्या इसकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ और इसकी जो एक्चुअल पावर है इसमें कोई तजाद है? क्या कोई मॉरल या एथिकल कोई इम्बैलेंस है? क्या कौल फेल में कोई इतना ज्यादा तजाद है कि अंदरूनी तौर पे हिचकिचाहट और जो है कॉन्ट्रडिक्शन का ये जो है शिकार है? ये तो तज्जिया किया जा सकता है, शायद इस पे मजहर भाई भी जो है गौर करें, आपका भी तज्जिया। लेकिन आप मुशर्रफ, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत घबराई हुई है? यानी आपको कुछ उसकी कोई इंडिकेशन नजर आ रही हैं? वो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता कि इतना ज्यादा ऑपोजिशन के खिलाफ अगर ये हुकूमत घबराई भी ना होती तो ये जिसके आपने जिक्र किया जारहाना अंदाज, ये जारहाना अंदाज जो है ये इसका कोई वो बनता ना, कोई वजह होनी चाहिए इस जारहियत की। लेकिन अगर एक पूरा काबीना का जो मतलब आप काबीना को देख लें, इस काबीना का एक्चुअल मकसद क्या है? कोई 3 या 4 ऐसे अफराद हैं काबीना में जो एक्चुअली काम के हैं, जिनको काम करने के लिए लगाया गया है। बाकी तकरीबन मतलब 20-25 ऐसे मेंबरान काबीना हैं जिनका सिर्फ मकसद जो है वो बयानबाजी है, टीवी पे आके जो है उन सारी चीजों का दिफा करना है। नाम नहीं लेने क्योंकि माइंड कर जाएंगे लोग फिर। मुशर्रफ, नाम नहीं लेने आपने? नहीं, मैंने कहा नाम नहीं लेने क्योंकि माइंड कर जाते हैं लोग। नहीं, माइंड तो बहुत सारे लोग कर जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसमें से चलेगा कितना। जो अब तक मैंने बात की है, तो मैं बात इधर ही जो है वो रैप अप करता हूं। अच्छा, ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, ये देखें, मुशर्रफ साहब का ये पॉइंट है कि ये तो शुरू से घबराए हुए, ये सेटल डाउन हो ही नहीं पा रहे। और वो उस दिन जो वजीर आज़म साहब ने स्पीच की है, बड़ी ही एग्रेशन उसमें थी और मजा और तंज और मॉकिंग। यानी कुछ लोगों की ये इंटरप्रिटेशन है कि ये घबराहट का एक सिग्नल है और वो अनसेटल हुए में है। अनसेटल हुए या नहीं हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लगता है कि वो थोड़े से वर्कड अप हैं, जो उनके इर्द गिर्द सूरत हाल बनी हुई है, उससे एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन का शायद इजहार है।
اور وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ان کی پارٹی اور ان کی کابینہ کے اندر کئی ترجمان ہیں حکومت کے. ان ترجمانوں کی وجہ سے حکومت کے لیے کافی ہر روز کوئی نہ کوئی مشکل بنتی رہتی ہے. ہم نام نہیں لیتے لیکن بہت سارے ایسے وزراء ہیں جنہیں میرا خیال ہے کہ ان بیانات کی بجائے اپنے کام پہ، اپنی وزارتوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور اس جو اپنا کپتان ہے ان کا، یعنی وزیر اعظم ہے، اس کے لیے ہر روز انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کپتان کو پھر ایک بڑا جارحانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے. اب باقی دیکھیے کچھ آن گراؤنڈ مسائل تو ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. ہم آپ تو بڑے مراد یافتہ پریویلیج لوگ ہیں، ہمیں شاید اتنا پتہ، یقیناً ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا جتنا کہ اس ملک کی 80-85% آبادی کو معلوم ہوتا ہے، ان کو درد ہوتا ہے جو جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. عام طور پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اوسطاً 10-12% سالانہ اشیاء خوراک میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ابھی جو آپ نے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اعداد و شمار دیے، بلکہ ایک اور اکانومسٹ ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ تقریباً 11.4% صرف ایک سال میں ہٹ پڑی ہے عام لوگوں کو، جو کہ بہت ایک مشکل صورتحال ہے، خاص طور پہ جو محدود تنخواہوں والے لوگ ہیں. اب اس میں میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وزیر اعظم پہ بہت پریشر آیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے، جس کے باعث ان کو یہ کہنا پڑا کہ پیر کے روز سے باقاعدہ کریک ڈاؤن. لیکن امتیاز صاحب مجھے جس میں ایشو ہو رہا تھا، میں اس کے بعد پھر مظہر صاحب کی طرف جاتا ہوں، کہ یہ بات تو درست ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، اور اب شکر ہے کہ حکومت نے اس کو ڈینائی کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. یہ بات بھی کچھ حد تک درست ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی مہنگائی کے طوفان آئے ہیں، یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا. ایشو صرف یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی obsession ہے وہ مہنگائی نہیں ہے، وہ اپوزیشن ہے، اور اس جوش و خروش سے وہ مہنگائی کو نہ ٹیکل کر رہے ہیں، نہ ایکسپلین کر رہے ہیں، نہ یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا ہم ایسے ایسے کریں گے. لگتا یوں ہے کہ وہ ایک سائیڈ ایشو ہے ان کے لیے کہ ہاں جی ہے تو صحیح، ہم دیکھ رہے ہیں مگر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو امبیلنس ہو رہا ہے، پرابلم یہاں سے کریٹ ہو رہا ہے. جی، اس کی وجہ سے میرے خیال عام لوگوں میں مایوسی بھی بہت پھیلتی ہے کہ جو ان کا روزمرہ کا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی جیبوں پہ، ان کی معاشی صورتحال پہ براہ راست اثر پڑ رہا ہے، اس کو وزیر اعظم براہ راست مخاطب نہیں ہو رہے ہیں اس پہ. اب دیکھیں گے کہ سوموار کے روز سے اس پہ وزیر اعظم کی کیا حکمت عملی ہے. اچھا مظہر صاحب، وزیر اعظم کی ٹویٹ ہے وہ جو میں شروع میں ابتدائیے میں کہہ رہا تھا کہ اس ٹویٹ سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 2.5 سال کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ایک ٹرینڈ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کا پچھلے 2-2.5 سال سے. اس پہ آپ خود بولتے بھی رہے ہیں، لکھتے بھی رہے ہیں کہ کوئی بڑا گورننس کا ایشو آتا ہے تو اس پہ کہا جاتا ہے ہم جی میٹنگ کر رہے ہیں، ہم پلان کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. کوئی سولوشن نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی ٹھوس قسم کے اقدامات نہیں ہیں. اس ایشو میں بھی، مہنگائی کے ایشو میں بھی یہ ٹویٹ یہی ریفلیکٹ کر رہی ہے. مظہر صاحب شکریہ فہد. دیکھیے سب سے زیادہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. حکومت گھبرائی ہے یا نہیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. وہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو ایز اے تھرڈ آپشن جو ہے وہ چوز کیا. وہ فیملیز گھبرائی ہوئی ہیں جو 2011 سے عمران خان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہ نیا ووٹر گھبرایا ہوا ہے جو عمران خان کے ساتھ آیا. اس نے 2013 میں بھی عمران خان کو ووٹ دیا، 2018 میں بھی عمران خان کو ووٹ دیا. آج وہ پریشان ہے کہ وہ کس طرف دیکھے. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ریلیف مل نہیں رہا. آپ کیا مہنگائی کے خلاف لڑائی لڑیں گے؟ دواؤں کی قیمتیں تو آپ نے خود بڑھائی ہیں، اور 2 سال میں جتنی دواؤں کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کی جو بھی لاجک لیں، لیکن لوگوں کی اگر وہ دوا اویلیبل بھی ہوگی تو لوگ خرید نہیں پائیں گے. یعنی جب ہم لوگ کہتے ہیں تو اس ملک کی میجورٹی لائف سیونگ ڈرگز اگر خرید نہ پائے تو وہ ہو یا نہ ہو اس سے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پھر مہنگائی کا میکینزم آپ کیا طے کر رہے ہیں؟ ٹائیگر فورس کے ذریعے. جس ملک میں کنزیومر سوسائٹیز نہیں ہیں اس میں آپ کبھی بھی ٹائیگر فورس یا اس قسم کی کسی فورس کے ذریعے آپ مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکتے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسی ایک شہر میں 4 مختلف جگہوں پہ 4 مختلف ریٹس ہوتے ہیں، اور یہ سارے فوڈ انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں یا ڈرگ انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ اصل مافیا ہے. کیا اس پہ آپ کریک ڈاؤن کریں گے؟ کیا ان سے پوچھیں گے؟ کیونکہ ان کے ریٹس مقرر ہوتے ہیں. میں جاتا ہوں، میں سبزی بھی لینے جاتا ہوں، میں مرغی بھی لینے جاتا ہوں، میں سٹورز بھی جاتا ہوں، مجھے اندازہ ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں،
وہ بتاتے ہیں مجھے کہ انہیں کن کن ریٹس پہ کس کس کو دینے ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹھیلے والا ہے تو اسے محلے کے پولیس والے کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں. اگر وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں ہے تو اسے اس کو بھی دینے ہوتے ہیں. کے ایم سی میں ہے تو اسے بھی دینے ہوتے ہیں پیسے. اور اس لحاظ سے وہ قیمتیں بڑھاتا ہے. تو اب آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ٹائیگر فورس کے ذریعے تو نہیں کنٹرول. لیکن مظہر صاحب لیکن مظہر صاحب پھر یہی سوال تو پھر یہی بنتا ہے نا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن لوگوں کے پاس ہے کہ یہ معاملہ پرائس کنٹرول کیا ہے, پرائس میکنزم کیا ہے, اس میں جو پرائسز میں اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا ہے. یہ جو ٹویٹ آ رہی ہے جس کا میں نے پڑھ کے سنایا بھی وزیر اعظم کی, یہ پھر ریفلیکٹ کیا کر رہی ہے؟ یعنی ٹائیگر فورس کا ذکر کہ ہم تعین کر رہے ہیں, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر کی یا ان کی گورنمنٹ کو یہ اندازہ ہے نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے, یا وہ اس کو ٹیکل نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں فہد, یہ مجھے لگتا ہے یہ کم سے کم اپوزیشن کے اتحاد یا تحریک نے جو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اس نے کچھ کیا نہ کیا ہو, کم سے کم 2.5 سال میں پہلی مرتبہ عمران خان نے یہ کہا کہ ہم اگلے ہفتے سے کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, ہم اگلے ہفتے سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. تو اس کا تو فائدہ ہوا. لیکن جو گجرانوالہ میں وہ کر رہے ہیں, ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. اب تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ آج کوئی مسلم لیگ کے منرفین تھے, ان کی پریس کانفرنس تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی گجرانوالہ میں نہ جلسہ ہوگا نہ انتظامیہ اجازت دے گی, اور وہاں انہوں نے کوئی دوسری ریلی کا اناؤنس کیا. تو کیا کلیش کروانے جا رہے ہیں؟ کیا کنفرنٹریشن کرنے جا رہے ہیں؟ اگر یہ پہلے ہی جلسے میں یہ صورتحال ہو رہی ہے, گجرانوالہ اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن یہ سوچنے لگی ہے, تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ تو پھر بہت زیادہ گھبرا رہی ہے. اور یہ سب سے زیادہ پریشانی ہے. اور اگر یہ گھبرانے کا ایشو ہے, اوور ریئیکٹ کریں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. جی گھبرانے کا ذکر ہو رہا ہے تو گھبرانے کا ایک اور پہلو بھی ہے, میں اس پہ ذرا بات کریں کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ اس ملک کو چلانا کو بچوں کا کھیل نہیں ہے, مشرف زیدی صاحب, یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ دیکھیے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں اور اس میں ڈیسیشن میکنگ جو لیڈر کی ہے وہ بڑی کریٹیکل ہوتی ہے. اب ڈیسیشن میکنگ ایک تو ظاہر بات ہے جو بھی لیڈر ہے اس نے خود اپنی عقل استعمال کرنی ہے, اپنا فہم استعمال کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو ایک ان پٹ آتی ہے, ایڈوائس آتی ہے, اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس کو مشورہ کرتے ہیں کہ آپ اس ایشو کو ایسے ہینڈل کریں. اب یہ جو ایک تو مہنگائی کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس طرح امتیاز گل صاحب بالکل 100% درست کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو یہ اس کا پین فیل ہو رہا ہے. اس کا جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹائیگر فورس کو لا رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ ڈیسیشن میکنگ کیسے ہو رہی ہے. اچھا اب آئیں دوسرا جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے, جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو گجرانوالہ میں شروع ہو رہا ہے کام اور اس کے بعد دیگر جو یہ مہم شروع ہونی ہے, اس میں ان کو پرائم منسٹر کو یہ مشورے آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو اسی طریقے سے جلسے جلوس کرنے دیے تو یہ مومنٹم بن جائے گا, مومنٹم بن گیا تو بعد میں سنبھالنا مشکل ہوگا, اس لیے فوری طور پر ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے. یہ مشورہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کیا ہے. یہ اس طرح کے معاملات میں یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے جس کے اس طرح کی کانسیکوینسز ہیں, مشرف صاحب, اس کو سامنے رکھ کے ہمیں گھبرانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جس طرح مظہر بھائی نے فرمایا, سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو گھبرانا چاہیے. انفلیشن کا ذکر کیونکہ ہوا, اور میرا خیال ہے معلومات جو ہے وہ ویور کی جو ہے وہ اس کی بنا جو ہے وہ فیکٹس ہونے چاہیے. 2013 میں اس ملک میں انفلیشن کا ریٹ 7.69 تھا, 2014 میں 7.19 تھا, 2015 میں 2.53 تھا, 2016 میں 3.77 تھا, 2017 میں 4.09 تھا, 2018 میں 5.08 تھا, 2019 میں 10.58, اور اب پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 10% سے زیادہ جو ہے پھر سے 2020 کا جو مجموعی انفلیشن ریٹ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ جو پچھلے 2 سال میں انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہوئی ہے, جو اوسطاً اگر 2013 اور 18 کا ہم لگائیں اس سے ڈبل سے زیادہ جو انفلیشن ہو رہی ہے, اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ عوام پہ ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھنا بڑی ضروری ہے فہد, اس پورے ڈسکشن میں
مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ریٹ آف انفیکشن جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہا، اور ایون سیکنڈ ویو کے دوران الحمدللہ حالانکہ اب جو ہے پھر سے سپائک ہو رہے ہیں کیسز، لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہے جس طرح دیگر اور ممالک میں ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا یہ اوور لک کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے ایکچولی بڑے کمپیٹنٹلی کووڈ-19 کا مقابلہ کیا. دیکھیں الٹیمیٹلی تو وہ اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ اگر کوئی اچھی چیز ہوئی تو جناب جو لیڈر ہے کریڈٹ اس کو جائے گا، اور بری چیز ہوئی تو اس کا جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پہ جائے گی. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن امتیاز گل صاحب دیکھیں بات وہی ہے جو مشرف کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک کنٹینر والی اپروچ تھی وہ چینج نہیں ہو رہی. اور میں جو بار بار واپس آ رہا ہوں نا گھبرانے والے ایشو پہ، کہ آپ نے وہ سچویشنل اویئرنیس ہوتی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ معاملات کیا ہیں، اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اگر وہی اپروچ رکھنی ہے اور چینج نہیں ہونا، اور یہ کہنا جو کہ ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کی اپوزیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا ووٹر کہتا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ جو منطق ہے یہ چلے اپوزیشن میں تو ٹھیک ہے. امتیاز صاحب آپ نے اتنی گورنمنٹس دیکھی ہیں، ان کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، پاکستان میں حکومتیں کیسے اٹھتی ہیں کیسے گرتی ہیں وہ دیکھا ہے، آپ نے ٹرینڈز دیکھے ہیں، آپ نے اس میں کتابیں لکھی ہیں، میں نے تو نہیں لکھی، آپ نے تو لکھی بھی ہیں. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہی غلطیاں، وہی ہیوبرس، وہی آنکھوں صورتحال سے آنکھیں چرانا، ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ چلے اچھا، آپ نے یہ ایک بڑا بنیادی سوال پوچھا ہے. اس میں دیکھیے اگر آپ پچھلے 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں رول آف لا کو آپ دیکھیں، گڈ گورننس کو دیکھیں، آپ انٹرپرائز کنڈیشنز دیکھیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس دیکھیں، پاکستان 128 ملکوں میں سے 120ویں نمبر پہ ہے. سیفٹی سیکیورٹی میں دیکھیں تو وہ 167 میں سے 140ویں نمبر پہ ہے، 156ویں نمبر پہ. سوشل کیپٹل دیکھیں وہ 88ویں نمبر پہ. ایجوکیشن کو دیکھیں 133ویں نمبر پہ ہے 167 میں سے. آپ ہیلتھ یعنی صحت کو دیکھیں تو ہم 167 میں سے 127ویں نمبر پہ ہیں. کرپشن انڈیکس جو ہے اس میں ہماری وہی کبھی 120 کبھی 118 کبھی 119 نمبر پہ رہتے ہیں. تو یہ ہمارا سسٹم اتنا گنجلک ہو گیا ہوا ہے جس میں نہ پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں، نہ گزشتہ حکومتوں والے سمجھے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 15 برسوں میں مسلسل ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں، یہاں سے گندم، آدھی سے زیادہ گندم جو ہماری ہے جو سرپلس ہوتی ہے وہ افغانستان سمگل ہوتی ہے، فارملی نہیں جاتی، کیونکہ وہاں پہ ان کو 1400 روپے من کی بجائے 1800 روپے من قیمت خرید مل رہی ہے. اسی طرح ہمارا جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا مثال کے طور پہ، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کھلم کھلا ایک کمٹمنٹ کے باوجود کراچی سے لے کے تورخم تک کوئی 10 جگہوں پہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. کس نے؟ ایف بی آر نے، پولیس نے، سیکیورٹی ایجنسی کے جو نیچے اہلکار ہیں انہوں نے ملا کے، ہم شور مچا کے ٹی وی پہ مضامین میں بڑی مشکل سے کہیں جا کے یہ تمام جو غیر قانونی اڈے، غیر قانونی چیک پوسٹیں قائم کی تھی وہ ختم ہوئی. ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے اس ملک میں گزشتہ 10-15 برسوں سے رہا ہے وہ تھا ایران سے آنے والا تیل سمگل ہو کے آتا رہا، بلوچستان پہنچتا، بلوچستان سے ٹرکوں میں بھر کے ہماری جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مقامی طور پہ حاصل کیا گیا تیل یا پورٹ سے حاصل کیا گیا تیل میں آدھا وہ شامل کر کے اپ کنٹری وہ فراہم. سنیں میری بات، یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں. اس میں ہوا کیا کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی انہوں نے بے شمار اربوں روپے کما لیے. کیوں کہ جو رپورٹ کر رہے تھے مثال کے طور پہ 100 ٹن اپ سٹریم یعنی اسلام آباد کو مثال کے 100 ٹن بھیج رہے ہیں، 100 ٹن میں سے 50 ٹن جو ہے وہ اصل میں سمگلنگ کا مال ہے جو کہ 1/3 قیمت پہ ملتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس کو نہ موجودہ حکومت ٹھیک کر سکے گی نہ پچھلی حکومتوں نے اس پہ توجہ دی. سسٹمک پرابلمز ہیں اس اور وہ نہیں ہو رہے حل، اور اس کو ایڈریس جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے گا اس ملک کے یہ مسائل، یہ جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں یہ ٹھیک نہیں. لیکن مظہر صاحب یہ سسٹمک پرابلم جو ہیں یہ تو بڑی دور کی بات ہے.
یعنی آپ اب ہم سب سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں عمران خان صاحب تھے تو جو ان کا مینیفیسٹو تھا یا جس کی بار بار بات کرتے تھے وہ کہتے یہ تھے کہ میں تو اسٹیٹس کو توڑنے آ رہا ہوں, میں تو سسٹمک تبدیلیاں لینے آ رہا ہوں, میں وہ کام کرنے آ رہا ہوں جس کا بھی امتیاز گل صاحب ذکر کرے تھے, مشکل والے کام ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے, ایک تو کور ووٹر تھا پی ٹی آئی کا, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ یار ان کو بھی چانس دے کے دیکھ لیں. یہ وہ ووٹر ہے جو دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, لیکن حکومت کی اپروچ وہی ہے جو اپوزیشن کی تھی. اب اس اپروچ میں اگر ذرہ برابر فرق بھی نہیں آ رہا مظہر صاحب, اور اپوزیشن احتجاجی مہم شروع کر رہی ہے, تو اب آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتائیں نا کہ پرائم منسٹر وہ ہیں جو ابھی بھی کنٹینر پر ہیں, اور اپوزیشن وہ ہے جو اب کنٹینر پہ چڑھ رہی ہے. تو دو کنٹینر کے حریفوں کا آمنا سامنا ہے, یہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں فہد, عمران خان کئی لحاظ سے خوش قسمت تھے. جب وہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ جیت کر آئے اور حکومت کی تشکیل ہوئی, اس وقت پاکستان میں ٹیررزم خاصی حد تک ختم ہو چکا تھا. جو ماضی کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 تک کی حکومتیں, پچھلی دونوں حکومتوں کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا. کراچی جل رہا تھا, کراچی میں ٹیررزم ہو رہا تھا, خیبر پختونخوا میں ٹیررزم ہو رہا تھا, بلوچستان اٹھا لیں آپ, فاٹا اٹھا لیں, سابقہ فاٹا جو تھا, شمالی وزیرستان اٹھا لیں, سوات اٹھا لیں, نارتھ یہ ساری چیزیں ان کو عمران خان کو جب ملی حکومت, تو یہ ساری چیزیں کافی حد تک ختم ہو چکی تھی, کنٹرول ہو گئی تھی. تو انہیں ایک بہتر انوائرمنٹ ملا, ایک پیسفل انوائرمنٹ ملا گورنمنٹ کرنے کے لیے. دوسرا, ان کو پچھلے 2-2.5 سال میں مکمل سپورٹ ملی, فوج کی مکمل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو ملی. کل بھی آپ آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, آرمی گورنمنٹ کو پوری طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے, فلی سپورٹ کر رہی ہے. اب صرف اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر بڑا سوال کمپٹنس کا آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس انوائرمنٹ اچھا ہے, آپ کو پاس پیسفل انوائرمنٹ ملا, آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے کوئی پرابلمز نہیں ہیں, کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, اب صرف آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اگر پھر بھی آپ ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر کمپٹنس کا ایشو آ جاتا ہے, وہ چاہے آپ کی کیبنٹ کے منسٹرز کے درمیان ہو. پھر یہ آخر کیا وجہ ہے اس میں, یہ ایک کبھی دواؤں کا اسکینڈل آ جاتا ہے, کبھی گندم کا اسکینڈل آ جاتا ہے, کبھی بی آر ٹی کا اسکینڈل آ جاتا ہے, کبھی شکر کا اسکینڈل آ جاتا ہے, کبھی عثمان بزدار پہ آپ کی پارٹی ڈیوائڈ نظر آتی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو صحیح معنوں میں مینیج نہیں کر سکے. پنجاب آپ اس طریقے سے نہیں مینیج کر سکے, آپ سندھ اور سینٹر کا کانفلکٹ چلتا رہا. یہ ساری چیزیں پھر مرکز کے اوپر سوال اٹھ جائے گا کہ آپ پھر 2-2.5 سال میں آپ کو کوئی ایسی پالیسیز نہیں دے سکے کہ جس کے نتیجے میں پولیس ریفارمز ہوتی, جس کے نتیجے میں سول ریفارمز ہوتی. ٹھیک ہے, یہ سال آپ بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو جاتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک کرائسس آیا, لیکن پالیسیز کدھر ہیں, ریفارمز کدھر ہیں, اس کی ایگزیکیوشن کدھر ہے؟ آج بھی آپ نہیں ہے مدر صاحب, کیا ایشو کیا ہے, ایشو کیا ہے سمجھ نہیں, پھر انکمپٹنس نظر آ رہی ہے نا. اچھا, اب اگر یہ انکمپٹنس ہے مشرف زیدی صاحب, جو کہ ہم بار بار سن بھی رہے ہیں اور مظہر صاحب نے اس کی بہت ساری ایگزامپلز بھی دی ہیں, اور ہمیں ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, اب ہم شروع سے بات کر رہے تھے, مظہر صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر صورتحال تو کبھی کسی گورنمنٹ کو ملی نہیں ہے, لیکن 2018 سے ریپیٹڈلی ہمیں وہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے, مس ہینڈل ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, پھر ایک نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے, مس ہینڈل ہوتا ہے, خراب. یہ ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے, اور اس کا لیٹسٹ ٹرینڈ یہ مہنگائی نظر آ رہی ہے. 2.5 سال گزر گئے ہیں, اس ٹرینڈ کے پیچھے ایک کوئی پرابلم ہے. مشرف, آپ گورننس کو آپ سٹڈی کرتے ہیں, آپ اس پہ لکھتے بھی ہیں. ایک ٹرینڈ ہے, یعنی دیکھیں نا, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب غلطی سے لوگ سیکھ جاتے ہیں, اور 2-2.5 سال میں جو غلطیاں ہوئی اس سے پروسیسز کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا, لیسنز شوڈ ہیو بین لرنڈ. لیکن اب وہی غلطیاں بار بار ایک ریپیٹ سائیکل پہ چل رہی ہیں, اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی انکمپٹنس جس کا مظہر صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ اپلائی ہونے جا رہی ہے اپوزیشن کی تحریک پہ. یہاں پہ خطرہ ہے مشرف صاحب,
بیکاز یہاں پہ اگر غلط فیصلے ہوئے تو وہ صورتحال فلیئر اپ کر سکتی ہے. آپ اب بھی نہیں گھبرا رہے؟ فہد، میں آپ کے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا آپ کا جو فریمنگ ہے. دیکھیے، یہ کہنا کہ ہر طرف اور ہر طرح سے یہ حکومت انکمپیٹنٹ رہی ہے یا اس نے انکمپیٹنس کے ساتھ ہر مسئلے کا جواب دیا ہے، یہ سراسر میں سمجھتا ہوں بے بنیاد اور غلط ہے. میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دیا اور میں پھر سے وہی ایگزامپل استعمال کروں گا. جو کووڈ 19 کی ہینڈلنگ تھی، آپ کو یاد ہے اسی شو پہ آپ اور ہم بہت پریشان تھے مارچ اور اپریل میں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا پرائم منسٹر کی اپروچ جو تھی جس میں وہ لائیوز اور لائیولیہوڈز کو کمپیئر کر رہے تھے وہ غلط تھی. لیکن پچھلے 4-5 مہینوں نے یہ میرے خیال ہے، ایٹ لیسٹ میں تو اس میں بالکل اوپنلی ایڈمٹ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ان کی اپروچ نہ صرف اس ملک کے لیے ٹھیک تھی بلکہ گلوبلی اس وقت بنیادی طور پہ سارے ممالک جو ہیں وہ آلموسٹ یونیفائڈ ہیں، کنسسٹنٹلی یونیورسلی. جو عمران خان کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا. اچھا، اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ جو کووڈ 19 کی ہینڈلنگ تھی، اور صرف ان کا اپروچ کا ایشو نہیں ہے، اس کے بعد جو NCOC کو تشکیل دیا گیا، صوبوں کو ساتھ ملایا گیا، فوج ساتھ آئی، سب نے مل کے جو ہے اس کے اوپر جو قابو کیا، اس میں تو نہایت کمپیٹنس جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس حکومت کا ایک بہت بنیادی جو میں سمجھتا ہوں ایک بالکل یونیک فیچر ہے جو پہلی حکومتوں میں شاید اس طرح سے ہمیں نہیں ملا، وہ یہ کہ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے نہ سیکھیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں سے نہ سیکھیں. یعنی کہ آپ اپنی کامیابیوں کو بھی جو ہے وہ غلاظت میں ملا کے ان کو نلیفائے اور نفی کر دیں. ایک سوال مشرف، ایک سوال مجھے اجازت دیں یہیں سے. دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا کووڈ کا، میں آئی ایگری وتھ یو، کووڈ سکسیس سٹوری ہے. تو پھر دیکھیں نا، سوال تو بنتا ہے کہ کووڈ کو جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے ہینڈل کیا اس میں، اور جس طریقے سے انہوں نے ویٹ کو یا شوگر کو یا مہنگائی کو ہینڈل کیا، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا انہوں نے وہاں کووڈ میں کیا چیز ٹھیک تھی جو وہ یہاں پہ نہیں کر پائے؟ اس ماڈل میں کچھ فرق ہے، لوگوں میں فرق ہے، کوئی تو فرق ہے. یہاں سے ہم لیسن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں نا مشرف؟ بالکل کر سکتے ہیں فہد. آپ نے کہا نام نہ لو، میں نام نہیں لیتا، لیکن میں واضح طور پہ چلے لے لیں. اچھا تو لے لیں. کووڈ کو بیچنے والے افراد، کووڈ کو بیچ کے اونچی قیمتوں پہ منافع حاصل کرنے والے افراد، وہ اس کابینہ میں نہیں تھے، وہ NCOC کی میٹنگز میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو اس ملک کی جو پالیسیز ہیں ان کو لیفٹ رائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر کووڈ کو بیچنے والے لوگ اسی طرح کابینہ میں بیٹھے ہوتے اور اسی طرح ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری اہم ترین کابینہ کی جو پوزیشنز ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے، تو کووڈ کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو چینی اور گندم کے ساتھ ہوا ہے. اب اس سے زیادہ جو ہے کھل کے میرا نہیں خیال اس حالیہ پاکستان میں امتیاز صاحب سے پوچھ لیتا نا، آپ وہاں تک آ گئے. امتیاز صاحب، کووڈ میں کیا فرق تھا؟ جی، میں اسی دوسرے الفاظ میں میں بیان کر دیتا ہوں. کووڈ میں یا کراچی کے سیلاب میں یا ٹڈی دھل میں آپ کا مقابلہ کارٹلز کے ساتھ نہیں تھا، آپ کا مقابلہ اجارہ دار گروہوں کے ساتھ نہیں تھا، جو کہ گزشتہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں حاوی، ہر حکومت پہ اس حکومت میں بھی حاوی رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہو کہ 2 دن پہلے ہی اس حوالے سے ایک کانفرنس میں اقوام متحدہ کی جو ایک ذیلی تنظیم FAO، اس کی کنٹری ڈائریکٹر نے بڑا کھل کے کہا کہ اس ملک کا کمال ہے اس حکومت کا کہ انہوں نے اس سال 3 بڑے کرائسس کا مقابلہ کیا، کورونا کا، ٹڈی دل کا اور کراچی کے سیلابوں کا. WHO پہلے ہی کورونا کے حوالے سے آپ کو کافی تعریف کر چکے تھے. اس ملک کا بیلنس آف پیمنٹ کتنا بہتر ہوا ہے. اس ملک میں اس وقت $20 ارب کا غیر ملکی زر مبادلہ ہے. وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک ریشنلائز کیا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو. اسی طرح جو برآمدات میں کورونا کے باوجود 4-5 مہینے کا گیپ آیا ہے، لیکن ہمیں تقریباً 7% ایک کوارٹر کے دوران اس میں ہماری برآمدات میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس میں جو ڈوم اینڈ گلوم کی کہانی ہے وہ بالکل آپ انکمپیٹنس کئی حلقوں میں ہے، وہ ذرا غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ
जो बातें मैंने आपको ये बताई हैं ये किसी वजह से हुई होंगी ना। दूसरा जो मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की आपसे बात की, इतना बड़ा एक काम हुआ है जो कि लोगों को नहीं पता, डर के मारे लोग बता नहीं रहे कि गुज़िश्ता 1 साल का डाटा लेके तमाम पेट्रोल स्टेशन से ऑयल मार्केटिंग कंपनी सबको डिजिटाइज कर दिया गया है कि कौन कितना तेल वो उठा रहा है और कितना बेच रहा है। तर्जुमान जो हैं वो अपोजिशन से हटें तो ये बातें करें वो जी। मेरे पास आखिरी मिनट है, मजहर साहब फाइनल वर्ड आप मुझे दे दीजिएगा। अब ये सारा कुछ सामने रखते हुए ये जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है, ये इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, गड़बड़ हो सकती है, मिस हैंडल हो सकता है। अगर इतनी ज्यादा कामयाबियां हैं तो फिर घबराने की जरूरत क्या है? फिर लोग भी क्यों घबराएं? फिर हुकूमत भी क्यों घबराए? तो आखिर क्यों घबरा रहे हैं? आखिर क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कोविड आप खुशकिस्मत हैं कि कोरोना उस तरीके से नहीं फैला। इसमें मेजर्स आप उठा लें कि ऐसे क्या मेजर्स हैं। क्या लोगों ने SOPs फॉलो किए हैं? क्या लोगों ने मास्क लगाए हैं? हर जगह मास्क लगाए? कौन सा ऐसा इवेंट है जिस पे लोगों ने SOPs को फॉलो किया? नहीं किया। तो आप खुशकिस्मत हैं, शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ये बिल्कुल ठीक है इमरान खान की ये पॉलिसी कि स्मार्ट लॉकडाउन करें, ताकि अगर नहीं करते, सख्त लॉकडाउन करते तो बेरोजगारी में और इजाफा होता और लोग मारे जाते। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम खुद ये कह रहे हैं और शुरू में हमने ये बात की कि इस पूरी काबीना में शायद 2-3 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, तो फिर इनकॉम्पिटेंस और क्या होती है? इसका मतलब ये है कि अगर 2-3 मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं तो फिर आप काबीना को बड़े पैमाने पे रीशफल करें, लाएं, बोल्ड डिसीजंस करें। इमरान खान क्रिकेट के जमाने में बोल्ड डिसीजंस करते थे। अगर आप समझते हैं कि आप आधी काबीना नाअहल है तो उस काबीना को चेंज करें, नए लोगों को लेकर आए, उनके साथ काम करें। अभी आपके पास टाइम खत्म हो गया मतलब साहब। हाँ ठीक है, यानी अब फ्रेश थिंकिंग जो है उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि मामलात पे खड़े हैं, इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और शायद कुछ हद तक शायद घबराना जायज है। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।